फी अबवाब ज़ुहद। इमाम तिरमिज़ी इस हदीस को अबवाब ज़ुहद के अंदर बिल्कुल इसी तरीके से लाए हैं जिस तरीके से मैंने आपके सामने पढ़ दी है। पूरी हदीस फिर से सुन लो। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादिरु बिल अमालि सबअन हल तंतज़िरून इल्ला फ़क़रन मुनसिया औ गिनन मुदग़िया औ मरज़न मुफ़सिदा औ हरमन मुफ़न्निदा औ मौतन मुजहिज़ा औ दज्जाला फशर्रु गाइबि युंतज़रू अब साता फसात अमर्रू रवाहु तिरमिज़ी फी अब्वाब ज़ुहद। इमाम तिरमिज़ी इस हदीस को अब्वाब ज़ुहद में अंदर लाए हैं और फतवा क्या लगाया, वक़ाला हाज़ा हदीसुन हसनुन, ये हदीस सही है, हसन है। अब सुन लीजिए तर्जमा, पूरी हदीस का तर्जमा सुन लीजिए। देखिए प्रशासन के लोगों को आप दिक्कत में न डालें, आप लोग जरा साइड से बैठ जाइए और जो लोग जिम्मेदार के आने का इंतजार न करो। तुम क्यों इंतजार कर रहे हो? हल तंतज़िरून इल्ला फ़क़रम मुनसिया, पहली चीज। आए लोगों, क्या तुम ऐसी गरीबी का और ऐसी फकीरी का इंतजार कर रहे हो जो तुम्हें सब कुछ भुला दे? ये अमीरों के लिए हुक्म है। आए अमीरों, अभी दौलत है, अभी चौधराहट है तुम्हारे पास, है पैसा तुम्हारे पास, अभी तुम इबादत नहीं कर रहे हो, तो क्या तुम उस गरीबी का, उस फकीरी का इंतजार कर रहे हो जो तुमको सब कुछ भुला दे? फिर क्या फरमाया? अब दूसरी चीज, ये तो अमीरों के लिए हो गई, दूसरी चीज गरीबों के लिए। औ गिनन मुदग़िया, आए गरीबों, जब तुम गरीबी में नेक अमल नहीं कर सकते तो क्या अमीरी में करोगे? क्या तुम ऐसी अमीरी का और ऐसी दौलत का इंतजार कर रहे हो जो तुम्हें सरकश और नालायक बना दे? कितनी बड़ी बात कही अल्लाह के रसूल ने। पहले इन दोनों चीजों को समझ लो। आए अमीरों, क्या तुम फकीरी का इंतजार करते हो? आए अमीरों, फकीरी आने से पहले नेक अमल कर लो। आए फकीरों, आए गरीबों, अमीरी आने से पहले नेक अमल कर लो। अमीर आदमी फकीरी आने के बाद नेक अमल नहीं कर सकता, और गरीब आदमी जब अमीर हो जाए तो वो नेक अमल नहीं कर सकता। सुनिए, आए अमीर, आए दौलतमंद, तेरे घर में फ्रिज भी है, आज एयर कंडीशन भी है, तेरे घर में कूलर भी है, तेरे घर में गीजर भी लगा है, सर्दियां आती हैं, ठंडे पानी से तू वुजू नहीं बना सकता। अरे आज तो तू अमीर है, दौलतमंद है, सुबह उठा गीजर चालू कर सकता है, गुस्ल कर सकता है, गर्म पानी से वुजू बना सकता है, मस्जिद में जा सकता है। अरे तू तो दौलतमंद है, सर्दियां तू बर्दाश्त कर सकता है, तेरे पास तो गरम गरम स्वेटर भी होगा, तेरे पास तो गरम शाल भी होगी, तू उसको पहनकर मस्जिद में जा सकता है। ये सारी चीजें होने के बावजूद भी अगर तूने वक्त ना निकाला नमाज के लिए, तो क्या जब तेरे पास कोई चीज ना रहेगी, गीजर तेरे पास ना होगा, गरम शाल और गरम कपड़ा तेरे पास ना होगा, तब तू फजर की नमाज पढ़ने जाएगा? नहीं जा सकता। जब तू अमीरी में नहीं जा सकता, गीजर तेरे पास है, तू गर्म पानी से वुजू बना के नहीं जा सकता, जब तू गर्म कपड़े पहनकर जो तेरे पास आ जाए, जब तू अल्लाह को याद नहीं कर सकता, तो क्या गरीब होने के बाद करेगा? क्या तुमने गुजरात के हालात को नहीं देखे? हमसे पूछो, प्रोग्राम किए थे, हादसे से पहले अल्लाह को गवाह बना के कहता हूं, 2 करोड़ रुपए की दुकानें हमारे भाइयों की थी, शोरूम थे, लेकिन आज वो 2 करोड़ के मालिक नहीं है, हादसे में सब लुट गए। आज बेचारे ऐसे हैं कि वो एक एक रोटी के मोहताज हैं, सुबह खा लिया तो शाम का इंतजार कर रहे हैं कोई दे दे। जरा गौर करो, हालात बदलने में टाइम नहीं लगते। आज तुम्हारे ये हालात है, कल कोई गारंटी नहीं दी जाती कि तुम्हारे यही हालात रहेंगे। कौन जानता था सुनामी लहरों में जो शिकार होंगे आज वो ऐसे होंगे, पूरी दुनिया उनकी मदद के लिए दौड़ पड़ेगी। ओ लोगों, कोई कह नहीं सकता हालात क्या हैं। कल तक हमारे प्राइम मिनिस्टर कोई और थे, आज कोई और हैं, और कल क्या हालात बदले कुछ नहीं कहा जा सकता। अरे वो तो छोड़ो, झारखंड के हालात ले लो, 3 दिन पहले कोई और चीफ मिनिस्टर था, आज इस्तीफा दिया, आज उसकी जगह पे कोई और आ गया, कल तक कुछ नहीं कहा जा सकता। हालात बदलने में टाइम नहीं लगते, कल क्या है और आज क्या होगा और कल क्या होंगे। इसीलिए तो कहा, दुनिया के किसी भी चौखट पे चले जाओ, आज तक न कोई मंत्री को पूरा अकीदा हुआ, न किसी मौलवी को अकीदा हुआ, किसी मज़ार से भी खबर नहीं मिलती कि तुम इतने दिन चीफ मिनिस्टर रहोगे। कोई जमानत नहीं देता,
کوئی نہیں دیتا, سب اپنا الو سیدھا کیے ہوئے ہیں. ذرا غور کرنا, وہ واقعہ اٹھاؤ. ایک آدمی مسند احمد کا ہے, 2 آدمی گزر رہے ہیں, اس نے کہا کچھ چڑھاؤ, کہا نہیں چڑھائیں گے, کچھ نہیں ہے. کہا کہ کچھ نہیں ہے تو ایک مکھی مار کے چڑھاؤ, قرب ولو ذبابا, ایک مکھی مارو. ایک آدمی نے مکھی ماری, قبر پہ چڑھا دی. خلوا سبیلہ, مسند احمد کے الفاظ ہیں, راستہ چھوڑ دیا. فقتلوا, راستہ چھوڑ دیا, جاؤ جاؤ جاؤ, مکھی مار کے چڑھا دی, راستہ چھوڑ دیا. دخل النار, وہ جب مرتا تو اللہ نے اس کو جہنم میں داخل کر دیا. قرآن, یہ حدیث ہے مسند احمد کی. دوسرے سے کہا تم بھی چڑھاؤ, اس نے کہا میں مکھی بھی نہیں چڑھاؤں گا, میں اللہ کے علاوہ کسی کو کچھ نہیں چڑھاتا. نہیں چڑھائے گا, نہیں. فقتلوہ, سب نے مل کے اس کو مار ڈالا. یہاں مارا, فدخل الجنہ, اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا. آئے لوگوں, بس اتنا ہی کہوں گا, ایک مکھی بھی نہ چڑھانے والا جنت میں چلا گیا, کیونکہ وہ غیر اللہ کے لیے چڑھایا نہیں. اور ایک مکھی چڑھانے والا جہنم میں چلا گیا. مکھی چڑھانے والا جہنم میں. یہ 400 اور 500 روپے والی خوبصورت چادر چڑھانے والے کس درجے میں ہوں گے, یہ اپنا فیصلہ کر لیں. مکھی چڑھانے والے کا یہ حال ہے تو خوبصورت بیوی کو گھر میں پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے, اماں ننگی بیٹھی ہے, لیکن بابا کو صاف چادر چاہیے, بغیر چادر کے بیٹا بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں. ابھی ہم کچھ دن پہلے پاکستان گئے نا, بس جیسے وہاں رشوت چلتی ویسے یہاں رشوت, بابا کو دو, بغیر رشوت کے بیٹا بیٹی نہیں. اور پاکستانی پولیس تو کم بخت اتنی بدماش ہے, اللہ بچائے. ہم نے جب بارڈر پار کیا, اللہ کی قسم انڈین پولیس والوں نے 1 پیسہ ہم سے نہیں مانگا. بس سے گئے تھے دلی لاہور آرام سے, اور پاکستان میں جب پہنچے حالت کیا, مولوی صاحب کچھ دے دیجئے. میں نے کہا میں رشوت نہیں دیتا ہوں. یار اتنی لمبی داڑھی رکھے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی, رشوت مانگ رہے ہو. راشی والمرتشی کلاہما فی النار. بولا کیا مطلب؟ میں نے کہا رشوت دینے اور لینے والے دونوں جہنمی. بولے یار رشوت نہ دو تو تحفہ دے دو یار. بڑے بدماش کمینے, کب اتنے نالائق تھے, ہم سے کہہ رہے رشوت نہ دو تو تحفہ دے دو. میں نے کہا کیا یار تم لوگوں نے نام بدل دیا, بس کسی بھی چیز کا نام بدل دو. نہیں چھوڑا صاحب, 500 مانگتے مانگتے 300 پہ آئی گئے. 300 دینا پڑے, ہم کیا کریں, نہیں نکلنے دے رہے. سامان پھینکنا شروع کر دیا, عربی کتابیں پھینکنا شروع کر دی. ہم نے چھوڑو یار. تو بس یہی, بابا کو بھی چادر چڑھاؤ, بیٹا بیٹی نہیں ملے گا. دیکھ کے دیکھ لو بغیر چادر کے. ہاں 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 بیٹا, آگے دیکھو الا فقرا منسیا, کیا تو انتظار کر رہا ہے فقیری کا؟ آئے امیر آدمی, اگر تو دولت مندی میں, کیزر میں, کپڑوں میں, گرم سوٹ اور لباس میں اگر اللہ کی رضا نہ چاہ سکا تو غریبی میں تو کچھ نہیں کر سکتا. دیکھ لو 2-2 کروڑ کے مالک تھے, آج بیچارے تڑپ رہے. آج کیا ہے ان کے پاس, حالات بدلنے میں ٹائم نہیں لگتا. دوسری چیز غریبوں کو بتائی جا رہی ہے. اللہ کے نبی تو سب کے لیے آئے تھے, امیروں کے لیے بھی اور غریب کے لیے. هل تنتظرون الا فقرا منسیا او غنى مدغیا. اور اے غریبو, ابھی تمہارے پاس نہ کاروبار کا جھمیلا ہے, نہ ٹینشن ہے, نہ تمہارے پاس مزدوروں کی لمبی چوڑی بھیڑ ہے. ابھی تمہارے پاس ظہر کے وقت میں بھی فرصت ہے, عصر میں بھی فرصت ہے, مغرب میں بھی فرصت ہے, عشاء میں بھی فرصت ہے, فجر میں بھی فرصت ہے. اگر تم اس غریبی میں اور اتنی فرصت میں اگر تو نماز اور روزے کا پابند نہ ہو سکا, اللہ کی عبادت کا پابند نہ ہو سکا, تو کیا تو امیر بن جائے گا؟ دولت تیرے پاس آئے گی جب لوگوں کو اپارٹمنٹ دے گا, جب لوگوں کو تاریخیں دے گا, ڈیٹ دے گا, جب لوگوں کو ٹائم دے گا. جب تو بک ہو جائے گا, تیرے پاس ٹائم نہیں رہے گا, تب تو نماز پڑھے گا. جو غریبی میں نہیں پڑھ سکتا تو امیری میں پڑھے گا. اے امیرو, فقیری کا انتظار نہ کرو, اور اے غریبو, تم ایسی امیری کا انتظار نہ کرو جو انسان کو سرکش بنا دے. آج دیکھو جن کے پاس 2 روپے اگر ہو گئے تو صاحب ٹائم دیا جا رہا ہے, جاؤ فلاں وقت آنا. نماز نکل گئی. اور آپ تو دیکھ ہی رہے ہیں نا پیپروں میں کیسے کیسے انٹرویو آ رہے ہیں. نماز وہ آدمی پڑھے جس کے پاس فرصت ہو, ہمارے پاس فرصت نہیں ہے. روزہ وہ آدمی رکھے جس کے پاس کھانے کو نہ ہو, ہمارے پاس بہت کچھ ہے. یہ صرف پیسے کا معاملہ ہے, پیسے کا. وَعَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا کی زندگی صرف دھوکہ ہے. اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, پوری حدیث سن لیجئے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل امت فتنۃ وفتنۃ امتی المال. رواہ الترمذی.
फी अब्वाब ज़ुहद। इमाम तिरमिज़ी इस हदीस को भी अब्वाब ज़ुहद के अंदर लाए। क्या फरमाते हैं इमाम तिरमिज़ी इस हदीस को लाने के बाद कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हजरत अबू हुरैरा फरमाते, हर उम्मत पर एक फितना आया है, हर उम्मत को उस फितने ने बर्बाद किया है। हर उम्मत के ऊपर एक फितना आया है और उस फितने ने उस उम्मत को बर्बाद कर दिया है। मेरी उम्मत का भी एक फितना होगा, मेरी उम्मत पर भी एक फितना होगा। लिकुल्ल उम्मतिन फितनतुन, हर उम्मत पर एक फितना आया जिसने उसको तबाह कर दिया। वो फितनत उम्मती अल माल, और मेरी उम्मत पर भी एक फितना आएगा और वो है मालो दौलत। ये मालो दौलत मेरी उम्मत को तबाह कर देगी, ये मालो दौलत मेरी उम्मत को तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा। मालो दौलत को फितना बताया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सुनिए, दो चीजें हो गई ना, अमीर हो तो गरीब होने से पहले नेक अमल, गरीब हो तो अमीर होने से पहले नेक अमल। तीसरी चीज, हल तंतज़िरून इल्ला फ़क़रन मुनसिया औ गिनन मुतग़िया औ मरज़न मुफ़सिदा। अगर तंदुरुस्त हो, सही हो, हट्टे खट्टे हो तो बीमार होने से पहले, मरज़न के साथ मुफ़सिदा भी लगा, औ मरज़न मुफ़सिदा, ऐसी बीमारी का इंतजार न करो जो तुझे बिगाड़ के रख दे, जो तुझे बिगाड़ के रख दे। नौजवान है, हट्टा कट्टा है, जा रहा है यामा पर, हीरो होंडा पर 80 की स्पीड पे, अपने दोस्त को दिखा रहा, देख, और वो भी भिगमंगनी मोटरसाइकिल पर। अबे बेगैरत, अपने बाप की कमाई से खरीदा होता तो एक बात भी थी, भिगमंगनी मोटरसाइकिल पे जो लड़की के बाप ने जहेज में दिए उस पे फख्र कर रहा है, देख 80 की स्पीड पे। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए बेगैरत। एक तो मांगे में मिली है, भीख में मिली है, इंटरनेशनल भिखारी समझ के तुझको दिया है बाप ने, लड़की के बाप ने। तुझसे तो अच्छा वो भिखारी था जो मस्जिद में भीख मांग, अल्लाह के नाम पे दे दो, लंगड़ा था, लूला था, देने में अच्छा भी लगा। इसने तो बेटे के नाम पे मांगा, बेटे के नाम पे दे दो, इंटरनेशनल भिखारी को दिया उसने, लड़की के बाप। इस पे फख्र कर रहा है बेचारा, 80 की स्पीड पे जा रहा है, अचानक एक्सीडेंट हुआ, पैर टूटा, रीढ़ की हड्डी खराब, बिस्तर पे पड़ा है। अजान होती है, हय्या अलस सलाह, रीढ़ की हड्डी खराब हो गई है, अब तुझे नमाज याद आ रही है, अब तू जाएगा नमाज पढ़ने के लिए। आए नौजवानों, अपनी तंदुरुस्ती में सेहत, तंदुरुस्ती में नमाज पढ़ो, ऐसी बीमारी न करो जो तुम्हें बिगाड़ के रख दे। कितनी बड़ी नफ्स पकड़ी है अल्लाह के रसूल ने। हल फ़क़रन मुनसिया औ गिनन मुदग़िया, अमीरों तुम गरीबी का इंतजार न करो, और वो भी गरीबी ऐसी जो सब कुछ भुला दे। जब इंसान अमीर होता है और जब अमीरी के बाद गरीबी आती है तो फिर अल्लाह को याद नहीं करता। उससे कहो नमाज पढ़ो, अबे चल, बात आए नमाज वाले, अल्लाह अल्लाह बहुत कहते हो, अरे अल्लाह ने तो हमें बर्बाद करके रख दिया है, नमाज पढ़ रहे, रोजा रख रहे, कुछ सुन ही नहीं रहा, अल्लाह ने तो बर्बाद करके रख दिया, आया चल चल। पूछो जो 40-40 दिन के चिल्ले करते हैं उनको कितना सुनना पड़ती होगी बेचारों को, पूछो तो उनसे भी, उनको भी सुनना पड़ती होगी, उनको घर घर जाना पड़ता तबलीग के लिए। भाई जहनियत है लोगों की, कुछ अच्छा भी कहते हैं, कुछ बुरा भी कहते हैं। अरे नबियों को नहीं छोड़ा तो हम लोगों को क्यों छोड़ेंगे। सुनो मेरे प्यारे साथियों, गौर करने की बात है। आज बिस्तर पे पड़ा, अमीर है, गरीब, अमीर जब गरीब होता है तो सब कुछ भूल जाता है। आए अमीरों, इसीलिए कहा गरीबी आने से पहले नेक अमल कर लो। और जब गरीब से अमीर बनता है तो उसकी अकल ठिकाने पे नहीं रहती। क्या, अरे आज तो मेरे पास 4 रुपए हो गए, अब तो हमको सड़क के लोग सलाम करने लगे, अब हमारे ठाट बाट हो गए, अब वो नमाजों को छोड़ने लगा, रोजों को छोड़ने लगा कि हम तो कुछ मालिक बन गए। मेरे भाइयों, अमीर हो तो गरीबी से पहले, और गरीब हो तो ऐसे अमीर ना बनो, उस अमीरी से पहले जो सरकश बना दे, नेक अमल कर लो। और सेहत तंदुरुस्त हो तो बीमार होने से पहले नेक अमल कर लो। जब रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी, पैर टूट जाएगा, तब तू बिस्तर पे जाने के लायक नहीं होगा। इक़्तरिब खम्सन क़ब्ल खम्सिन, 5 चीजों को 5 चीजों से पहले गनीमत जान ले। हाय हाय, अल्लाह के नबी क्या कहते हैं, उसी में फरमाया, अपनी सेहत को गनीमत जान, अपनी बीमारी के आने से पहले, अपनी बीमारी के आने से पहले। और मुस्नद अहमद इब्न हम्बल की वो सही हदीस मौजूद है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मौत का वक्त आता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, एक बूढ़ा आदमी मौत के वक्त 1 लाख दिरहम दीनार खर्च करना चाहता है, और एक नौजवान जवानी के आलम में 1 दिरहम खर्च करता है।
اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک درہم کا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو نوجوان خرچ کر رہا ہے، اللہ کی نظر میں یہ درہم اتنا پیارا ہے، اتنا پیارا ہے، اتنا پیارا ہے کہ بڑھاپے میں اور موت کے وقت 1,00,000 روپے جو آدمی درہم دے رہا وہ اللہ کی نظر میں اتنا پسندیدہ نہیں ہے۔ قرآن صاف کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، ایمانو والو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دیں۔ اچھا بتاؤ اللہ نے پہلے مال کیوں کہا، بعد میں اولاد کیوں کہا؟ ہائے ہائے، قرآن پڑھتے ہو لیکن سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہو۔ اور سمجھنے کی کوشش کیوں کروں، یہاں تو مولویوں نے فتوے دے رکھے ہیں جن کو قرآن یاد نہ ہو، معلوم نہ ہو، سیکھنے کی ضرورت نہیں، انگلی چلاتا رہے ثواب ملتا رہے گا۔ او مولویوں، خدا کی قسم ایسے ہی مولویوں سے جہنم سب سے پہلے بھری جائے گی۔ انتظار کرو جہنم کا جو ہمارے انتظار میں ہے، انتظار میں ہے۔ تم کہتے ہو سیکھنے کی ضرورت نہیں، ہائے ہائے قرآن سیکھنے کی، قرآن تو آیا ہی ہے۔ تم کہتے ہو قرآن سمجھنا ہمارے بس کی بات نہیں، اور اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن سے زیادہ آسان کوئی کتاب اتاری ہی نہیں۔ تیری مانوں یا قرآن کی مانوں، تیری مانوں یا قرآن کی مانوں، بھوجپوری گانے تم سمجھ جاؤ، انگلش گانے تم سمجھ جاؤ، منطق و فلسفہ تم سمجھ جاؤ، راجنیتی کی باتیں تم سمجھ جاؤ، بل کلنٹن اور صدام کی اقوال تم سمجھ جاؤ، فلسفہ تم سمجھ جاؤ، ساری چیزیں تم سمجھ جاؤ، وہ بدقسمت صرف رب کا قرآن ہی تھا جس کے بارے میں تم یہ کہو کہ یہ ہمارے سمجھنے کے لیے نہیں، یہ مولویوں کے سمجھنے کے لیے آیا ہے۔ صرف قرآن ہی ایسی بدقسمت کتاب تمہیں ملی تھی، کوئی اور کتاب تمہیں نہ ملی، صرف قرآن ہی ایسی کتاب ملی تھی کہ جس کے بارے میں تم یہ فیصلے کرو۔ او لوگو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ قرآن کہتا تم اس میں غور تو کرو، ہماری نشانیاں تمہیں ملیں گی۔ سنو قرآن کیا کہتا ہے، ایمانو والو لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہیں تمہارے مال اور تمہیں تمہاری اولادیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ پہلے مال کا پھر اولاد۔ دیکھیے اولاد کی محبت بہت ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی مال کی محبت ایسی آتی ہے کہ اس چکر میں بھائی بھائی کا مرڈر ہو جاتا ہے۔ یہ باپ مر جائے گا تو یہ چھوٹا بھائی زمین پہ قبضہ کر لے گا، یا بڑا بھائی، چھوٹے بھائی نے باپ کو بھی مارا، بڑے بھائی کو بھی مارا۔ یہ کیس تو روزانہ بہار بنگال میں تو بہت کیس سنتے ہوگے، یو پی میں بھی بہت کیس ہوتے ہیں۔ یہ مال کی محبت اولاد کو بھی کبھی کبھی دیکھا ہے، باپ اپنے بیٹے سے ناراض ہے، بیٹا باپ سے ناراض ہے، جھگڑا پوچھو بنیاد کیا کہ زمین کا جھگڑا، جائیداد کا جھگڑا، بٹوارے کا جھگڑا، بھائی بھائی سے ناراض ہے، کیوں؟ اس کو میرے باپ نے زیادہ دے دی، مجھے کم دے دیا، یہ جھگڑا۔ اسی لیے کہا مال کی اولاد سے زیادہ محبت ہو سکتی ہے، اس لیے اللہ نے پہلے مال اور بعد میں اولاد کا، اور ایک جگہ اور کہا ان اموالکم اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں دونوں فتنہ ہیں۔ اولاد آنکھ کی ٹھنڈک بھی ہے، آنکھ کی ٹھنڈک بھی ہے، لیکن اولاد اور مال یہ دونوں فتنہ بھی ہیں اور مصیبت بھی ہیں۔ اسی لیے اللہ نے یہاں کیا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمانو والو کہیں تمہارے مال اور تمہیں تمہاری اولادیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ تمہیں تمہاری مال، تمہیں تمہاری اولادیں کہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ یہی دو چیزیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کریں گی، یا تو کوئی نیک انسان اپنی اولاد کی وجہ سے غافل ہوتا ہے، کیا ہے ابو جان گھر میں ٹی وی نہیں ہے لاؤ، اچھا بیٹا تم میرے لاڈلے بیٹے ہو، 4 لڑکیوں کے بعد تو تم پیدا ہوئے ہو، تمہاری بات نہیں مانیں گے، میرے بیٹے کا دل نہ ٹوٹے، آج کا کل ہی رنگین ٹی وی نہیں ٹیوا اتنا بڑا وہ گھر پہ آ جائے گا، میرے بیٹے کی فرمائش تھی صاحب گھر پہ۔ تمہیں تمہارے مال اور تمہیں تمہاری اولادیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ اور کہا تھا حضرت فاطمہ نے مال دے دیجئے، مال کیا مال ہی تو تھا۔ آئے اللہ کے نبی چکی چلاتی ہوں ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے ہیں، پانی بھرتی ہوں مشکیزے سے چھالے پڑ جاتے ہیں، مجھے غلام دے دو تاکہ میرا کام کر دیا کرے، اور مجھے آرام ہی تو چاہتا، دنیا ہی تو طلب کی تھی۔ کیا فرمایا فاطمہ کیا میں تمہیں اس سے بھی بہتر چیز نہ دے دوں؟ کہا کیا؟ کہا میری بیٹی جب تم بستر پہ سویا کرو تو تم 33 بار سبحان اللہ
33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے غلام سے بھی زیادہ بہتر ہوگا۔ نہیں، اپنی بیٹی کو اگر یہ دے دوں گا تو گرہستی سے غافل ہو جائے گی، گرہستی سے۔ اور دین تو ایسا، آئے فاطمہ اٹھ۔ اور جہاں تک مال کا سوال ہے، سلینی من مالی ما شئت، جتنا چاہے اتنا مانگ لے۔ کتنا مانگنا چاہتی مانگ تو، کہ اللہ کے نبی نے، لیکن قیامت کے دن میں تیرے کام نہیں آؤں گا، انی لا اغنی عنک شیئا، قیامت کے دن میں تجھے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، نیک عمل کر لے۔ کیا تھا یہ، کیا تھا یہ؟ یہاں تو باقاعدہ کہتے ہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تم جس کے مرید ہو بھاگ دوڑ کے وہ خدا کے عذاب سے بچا لے گا۔ بس پیری مریدی کا سوال یہ کہ ہم کو تو بس بچنا ہی بچنا ہے، بچا لے گا۔ یہاں نبی پریشان ہوں گے، کوئی کسی کا فرسان حال نہیں ہوگا۔ سنیے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک ھم الخاسرون، اور جو ایسا کرے گا وہ تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ جب مال اور اولاد یہ دونوں ہی چیزیں تمہاری دنیا برباد کرتی ہیں اور آخرت کو تباہ کرتی ہیں، تو اللہ نے اب حکم دیا وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت۔ تو اے ایمانوں والو، تمہیں اللہ نے جو مال دیا اس مال میں سے خرچ کر لو۔ اے ایمانوں والو، اللہ نے تمہیں جو دولت دی ہے اس دولت میں سے خرچ کر لو۔ اور یہ بھی کہہ دیا کب، دولت کب تک خرچ کر لو؟ تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک ھم الخاسرون وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت۔ لمٹ بتا دی، پیریڈ بتا دیا، وہ دولت تم خرچ کر لو کب تک؟ اس موت کے آنے سے پہلے۔ ایاتی احدکم الموت، تمہارے پاس موت آئے اس سے پہلے۔ موت کا فرشتہ جب تمہارے ٹیٹوے پر، تمہارے حلق پر، تمہارے سینے پر سوار ہو جائے، پھر تم کہو لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ مجھے تھوڑا سا وقت دے دے۔ نہیں ملے گا، چاہے کتنا لالچ دو اللہ کو۔ فاصدق، اے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے۔ کیوں؟ اللہ کو لالچ دے رہا ہے، خود قرآن کہہ رہا اس وقت تم لالچ دو گے نہیں۔ فاصدق، اے اللہ اخرتنی، تھوڑی سی مہلت دے دے، الی اجل قریب، قریب کا لفظ لائے، تھوڑی سی، تھوڑا سا، قریب کی مہلت دے دے، 2-4 گھنٹے کی، 2-4 منٹ کی مہلت دے دے۔ کیا کروں گا؟ فاصدق، فلاں جگہ ہم نے 5 لاکھ روپے گاڑ کے رکھے ہیں، نکال لوں تیری راہ میں دے دوں گا۔ اے اللہ تیرا گھر بنوا دوں گا۔ اے اللہ مسجد بنانے کے لیے 1 کروڑ روپیہ دے دوں گا، بینک میں جانے کی مہلت دے دے۔ اب 1 کروڑ کیا، 1 ارب بھی دے گا، 1 ارب بھی دے گا تو اللہ کا قانون نہیں بدلا جائے گا، یہ دنیا کا قانون نہیں۔ ہاں اتنا ملنے والا ٹھیک ہے، ہم اتنی دیر تک تیرا چالان نہیں کاٹیں گے، جا، یہ اللہ کا قانون ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے قانون میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ تم 1 کروڑ بھی لینے جاؤ، فاصدق واکن من الصالحین، اللہ تھوڑا سا صدقہ کر لینے دے میں نیک بن جاؤں، نہیں، 1 کروڑ 2 کروڑ 10 کروڑ جاؤ لینے جاؤ، اللہ مہلت نہیں دیتا۔ کیا کہا؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر ہم مہلت نہیں دیتے، چاہے کتنے 50 مسجدیں، 50 میرے مکان بنانے کی بات کرو، 100 بنانے کی بات کرو، لیکن جب میرا وقت جو میں نے متعین کر دیا تیرے لیے، جب وہ وقت آ جاتا ہے تو میں کسی کو مہلت نہیں دیتا۔ اور اللہ نے یہ نہیں کہا مہلت نہیں دیتا، ابھی میں نے لن کے بارے میں بتایا، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، اللہ کبھی کسی کو ہرگز بھی مہلت نہیں دیتا، کبھی نہیں دیتا۔ اِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب اس کا وقت آ جاتا ہے۔ واللہ خبیر بما تعملون، بس اب تک جو تم نے کیا اللہ اس کو جانتا ہے، جو کرنے والے وہ بھی جانتا ہے، اور کیوں کرنا چاہتے وہ بھی جانتا ہے، یہ اللہ کا قانون۔ تو 7 چیزوں کے آنے سے پہلے نیک عمل کر لو۔ اس میں سے پہلی چیز کیا بتائی؟ امیر ہو تو غریبی سے پہلے، غریب ہو تو امیری سے پہلے، او مرضاً مفسدہ، یا تم بیمار ہو، صحت و تندرست ہو تو بیمار ہونے سے پہلے نیک عمل کر لو۔ جب تیری ریڑھ کی ہڈی خراب ہو جائے گی، تیرا پیر ٹوٹ جائے گا، یا تو ٹی بی کی بیماری میں مبتلا ہو کے پڑا رہے گا، یا تو سانس کے اور دمے کے مرض میں مبتلا ہو کے پڑا رہے گا، گھر سے اٹھنے کی طاقت نہیں، تب تو نماز نہیں پڑھ سکتا، اپنی جوانی میں پڑھ لے۔ اور چوتھی چیز بھی بڑی پیاری کہی ہے،
یہ نوجوانوں کو یہ بھی کہی جا رہی ہے. چوتھی چیز او حرمن مفندا، آئے نوجوانوں اپنی جوانی میں نیک عمل کر لو. کیا تم ایسے بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو؟ ہم اس وقت نمازیں پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے جب بوڑھے ہو جائیں گے. کیا تم ایسے بڑھاپے کا، حرمن بڑھاپا، مفندا ایسے بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو جو تمہاری عقل کو خراب کر دے؟ جو بڑھاپا تمہاری عقل کو زائل کر دے، عقل خراب کر دے، کیا اس بڑھاپے کے آنے کے بعد نیک عمل کرو گے؟ جوانی میں پڑھی نہیں، عقل خراب ہو رہی، اب صاحب جا رہے ہیں وضو بنانا چاہ رہے ہیں، پہلے ہاتھ دھلے، ارے ہاتھ دھلا کہ نہیں دھلا، بھول گیا. منہ دھلا ہے، ارے کلا کی کہ نہیں کی، چلو الٹا سیدھا وضو کیا، مسجد میں پہنچا، یا اللہ یہ 2 رکعتیں پڑھی کہ 3 رکعتیں پڑھی. اب نیت باندھ رہا، اللہ اکبر پڑھ رہا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اللہ اکبر رکوع میں جا رہا، پڑھ رہا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. عقل خراب ہو گئی. اب تو جائے گا نماز پڑھنے، پڑھ رہا 4 رکعت، پتہ نہیں کتنی پڑھی ہیں، 6 تو نہیں پڑھنی، کبھی 4 والی 2 ہی پہ سلام پھر رہا، کبھی 2 والی 4 پہ سلام پھر رہا. اور ایسے لوگ آتے ہیں مسجدوں میں آج بھی، مرفوع القلم ہو گئے. اب تو جا رہا نماز پڑھنے، پتہ ہی نہیں کتنی نمازیں پڑھ رہے، اللہ جانے وہ کیا پڑھ رہا ہے. او حرمن مفندا، آئے جوانوں اپنی جوانی میں نماز پڑھ دو. ایسے بڑھاپے کا انتظار نہ کرو جو تمہاری عقل کو خراب کر دے. جب عقل خراب ہو جائے گی تب تم جاؤ گے نیک عمل کرنے، جب عقل خراب ہو جائے گی تب جاؤ گے مسجد میں. آج تو یہی معمول ہے، جوانی نیند بھر سویا، بڑھاپا جب آیا تب گیا نماز پڑھنے، ارے پیر قبر میں لٹکے، اب تو نیک عمل کر لیں، اب جو کام ہم نے جوانی میں کیا وہ میری اولاد کو کرنے دو. ہائے ہائے وَاضْرِبُوهُمْ، جب تیرا بیٹا 10 سال کا ہو نماز نہ پڑھے تو مار اس کو. میری صاحب کیسے کہہ رہے ہو مار؟ بیٹا نماز نہ پڑھے تو باپ مارے، باپ ہی نہ پڑھے تو دادا تو مر گیا، کون مارے اس کو؟ اب کون مارے؟ بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو باپ مارے، لیکن باپ ہی نماز نہ پڑھے تو ہائے ہائے کیا نصیحت ہو، کیا نصیحت. عمر ابن عبدالعزیز کے دور کا واقعہ ہے، ایک تابعی کے بیٹے کا جو وہاں پڑھا. عمر ابن عبدالعزیز کا بیٹا ایک محدث کے یہاں پڑھا کرتا ہے. اس نے حجام سے بال بنوائے، اپنے بالوں کو جب اس نے بنوایا تو اتنی دیر لگ گئی کہ اس کی عصر کی جماعت نکل گئی. استاذ نے امیر المومنین کو عمر ابن عبدالعزیز کو لکھ کے بھیجا، آپ کے بیٹے نے حجام سے بال بنوائے، حجامت کروائی، لیکن اس نے اس حجامت میں عصر کی نماز فوت کر دی، عصر کی نماز نکل گئی جو جماعت کے بعد اس نے بعد میں ادا کی. عمر ابن عبدالعزیز نے 3 کوڑے وہاں سے بھیجے، 3 کوڑے وہاں سے بھیجے، اور استاذ محترم کو ایک رقعہ لکھا کہ یہ 3 کوڑے اس وقت تک میرے بیٹے کو مارے جائیں جب تک کہ یہ 3 کوڑے ٹوٹ نہ جائیں. پہلا ٹوٹ جائے تو دوسرے سے مارو، اور دوسرے سے ٹوٹ جائے تو تیسرا مارو، اور تیسرا بھی اس وقت تک مارنا جب تک کہ وہ تیسرا بھی ٹوٹ نہ جائے. کہا نہیں آپ کے بیٹے نے نماز تو ادا کر لی لیکن جماعت چھوٹ گئی. کہا اس کمبخت نے اتنے تنگ وقت میں کیوں حجامت کروائی، کیوں بال بنوائے کہ اس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی. اے استاذ محترم میری اجازت ہے کہ آپ میرے بیٹے کو مارے، اور 3 کوڑے ٹوٹ جانے کے بعد بھی اس کو 3 دن تک نہ کھانا دیں نہ پانی دیں. اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو پھر کھانا پانی دینا شروع کر دینا، ورنہ اسی حال میں اس کو رہنے دینا. نہیں صاحب ہم اپنی اولاد کو کہیں کیسے، جھٹ سے کہے گا ابو تم بھی تو نہیں جاتے ہو نماز پڑھنے. آج باپ رہ نہیں گیا اس لائق جو اپنے بیٹے کو کہے نماز پڑھ. اس کی زبان میں اب وہ طاقت نہیں رہی، وہ جرأت، وہ حکومت جو ایک بیٹے پر باپ کی ہونی چاہیے، وہ اب اس لائق رہ نہیں گیا اپنے بیٹے سے کہہ سکے نماز پڑھ، کیونکہ جانتا ہے کہ ہم کو کیا ملے گا جواب میں. نہیں کہہ سکتا وہ. امیروں غریب ہونے سے پہلے نیک عمل کر لو. اے غریبوں امیر ہونے سے پہلے نیک عمل کر لو.
آئے صحت مند لوگوں، بیمار ہونے سے پہلے نیک عمل کر لو، اور آئے جوانوں، ایسا بوڑھا ہونے سے پہلے جو تیری عقل کو خراب کر دے، نیک عمل کر لے، نیک عمل اگر تو جوانی میں نہیں کر سکا تو کب کرے گا؟ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ الامام العادل وشاب نشأ فی عبادۃ ربہ ورجل قلبہ معلق فی المساجد ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ رواہ البخاری فی کتاب الاقضیہ. اس حدیث کو امام بخاری کتاب الاقضیہ میں اسی طریقے سے لائے جس طریقے سے میں نے پڑھ دی. کیا فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 7 لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے. سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے. اس وقت اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. سورج 1 کروڑ 40 لاکھ ڈگری سینٹی گریڈ گرمی پھینک رہا ہوگا، 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. انسان تانبے کی زمین پر ہوگا، اور اس وقت عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. اس وقت 7 لوگ جو عرش کے سائے میں ہوں گے، ہم 7 کا خلاصہ نہیں کر رہے ہیں. ان میں سے شاب نشأ فی عبادت ربی، وہ نوجوان بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا جو اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے، جو اللہ کی عبادت کر رہا ہے. وہ نوجوان اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. وہ نوجوان ظہر کا وقت ہوا، یا اللہ کب عصر کا وقت ہو نماز پڑھنے جاؤں. ابھی ظہر پڑھ کے آیا، عصر کے بارے میں دل لگا ہوا ہے کہ کہیں عصر نکل نہ جائے. عصر پڑھ کے آیا، مغرب کے بارے میں دل لگا ہوا ہے کہیں چھوٹ نہ جائے. مغرب پڑھ کے آیا، ابھی اس کو چین نہیں مل رہا ہے کب عشاء کا وقت ہو میں عشاء پڑھنے جاؤں. عشاء کی نماز پڑھ کے آیا. احتیاط کی ساری تدبیریں جو آج ہونی چاہیے، الارم وغیرہ جو بھی ہو، صبح فجر کی نماز میں دل لگا ہے یا اللہ کہیں چھوٹ نہ جائے. یہ تمام چیزیں ہیں. وہ آدمی رجل قلبہ معلق فی المساجد، جس کا دل مسجد کی طرف لگا ہوا ہے، وہ بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. کون؟ نماز پڑھو گے میرے بھائیو. یہ نوجوانوں کو کہا گیا اس بوڑھا ہونے سے پہلے جو عقل کو خراب کر دے. جا رہا ہے بغیر وضو کے ہی گھسا جا رہا مسجد میں، عقل خراب ہو گئی. امام صاحب ابھی سلام پھیرے نہیں، اللہ اکبر، عقل خراب ہو گئی ہے. سبحان ربی ہلا ہلا نہیں پڑھ پا رہا ہے. سبحان ربی ہلا نہیں نکل رہی ہے. ہلا 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 نہیں نکل رہی ہے. جب ایسا بوڑھا ہو جائے، مرفوع القلم، تیرے اوپر سے تو قلم اٹھا لیا گیا، نہ تیری اچھائیاں لکھی جا رہی نہ تیری برائی. اب تو جا رہا نماز پڑھنے. اب تو نوجوانوں اپنے مزاج کو سمجھو. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. وہ کون نوجوان تھے؟ سنا چکا ہوں. عقبہ ابن نافع 1500 گھڑ سواروں کو رکھے ہوئے، سمندر سامنے، سارے گھڑ سوار اتر گئے، تلواریں زمین پہ پھینکی، سمندر کے پانی سے وضو بنایا. عقبہ ابن نافع نے 2 رکعت نماز پڑھائی قصر. مخاطب ہوئے، دائیں بائیں پیچھے سامنے ہر طرف دیکھا کہ اللہ دائیں محمد کا جھنڈا لہرا رہا ہے، بائیں بھی اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہے، اور میرے سامنے بھی اسلام محمد رسول اللہ کا پرچم لہرا رہا ہے. اے اللہ میرے پیچھے سمندر ہے. آئے اللہ دائیں میں جہاں تک گیا اسلام نظر آتا ہے، بائیں میں جہاں تک گیا اسلام نظر آتا ہے. آئے اللہ میرے سامنے بھی محمد رسول اللہ کا جھنڈا لہرا رہا ہے. آئے اللہ میرے پیچھے سمندر ہے. مجھے نہیں معلوم یہ کتنا بڑا سمندر ہے، اور مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ اس سمندر کو پار کرنے کے بعد کوئی بستی وہاں ملے گی. اے اللہ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے اس سمندر کو پار کرنے کے بعد کوئی بستی ملے گی، کوئی محلہ اور کوئی گاؤں ملے گا، اے اللہ تیرے عزت و جلال کی قسم میں اپنے گھوڑوں کو سمندر میں ڈال دوں گا، اور اس وقت تک نہیں رکوں گا جب تک کہ اس بستی پر بھی جو سمندر کے عبور کرنے کے بعد، کراس کرنے کے بعد آباد ہو، اس بستی پر بھی جب تک تیرے نبی کا جھنڈا نہ لہرا دوں میں چین سے سونے کا اور چین سے بیٹھنے کا نام نہ لوں گا. یہ نوجوان تھے میرے بھائیوں، یہ نوجوان تھے. نوجوان وہ نوجوانی تھا. آج شادی ہوئی، پہلی رات اپنی بیوی سے ملتا ہے،
ابھی رات میں اپنی بیوی سے ملتا ہے، ابھی ہم بستر ہوتا ہے کہ اچانک جنگ کا نقارہ پھونک دیا جاتا ہے، اپنی بیوی کو چھوڑتا ہے، بغیر غسل کے چلا جاتا ہے، میدان جہاد میں گیا اور ایسا لڑا کہ میدان جنگ میں شہید کر دیا گیا۔ حنظلہ کی بیوی آئی، اللہ کے نبی میرا شوہر شہید کر دیا گیا۔ ہاں، کہا اللہ کے نبی اس کو غسل دے دیجئے۔ کہا حنظلہ کی بیوی شہیدوں کو غسل نہیں دیا جاتا، ان کو بغیر غسل کے دفنایا جاتا۔ کہا اللہ کے نبی ایسی بات نہیں، میں اس غسل کی بات نہیں کر رہی ہوں۔ حنظلہ مجھ سے ملا تھا، آج شادی ہوئی تھی، پہلی رات تھی، اس نے ہم بستر ہوا تھا اور جنگ کا نکارہ گونجا اور وہ بغیر غسل جنابت کے چلے آئے۔ اے اللہ کے نبی وہ شہید کر دیے گئے۔ کہا حنظلہ کی بیوی تو نہیں جانتی کہ تیرے شوہر کو آسمان سے اترنے والے 70,000 فرشتوں نے تیرے شوہر کو غسل دیا ہے۔ آج کے بعد وہ حنظلہ نہیں ہے بلکہ وہ غسیل الملائکہ ہے، فرشتوں کا غسل دیا ہوا ہے۔ یہ نوجوان تھے جو اپنی نئی نویلی بیویوں کو بھی چھوڑ دیا کرتے تھے۔ او لوگو، اس نوجوانی میں عبادت کر لو، اگر اس میں عبادت نہیں کرو گے تو بڑھاپے کے وقت جب مرفوع القلم ہو جاؤ گے، عقل تمہاری کام نہ کرے گی، اس وقت تم اللہ کی عبادت کرو گے نہیں کر پاؤ گے۔ 4 چیزیں، اور 5ویں چیز دو عام لفظوں میں بڑے بڑے معجزاتی کلمات کے ساتھ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ کیا فرمایا؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بادروا بالاعمال سبعا هل تنتظرون الا فقرا منسیا او غنى متغیا او مرضا مفسدا او حرما مفندا۔ 5ویں چیز او موتا مجہزا، اور موت کے آنے سے پہلے نہیں، او موتا مجہز۔ مجہز کس کو کہتے ہیں؟ مجہز، اجہزا یجہز، اچانک آ جائے، اچانک۔ او موتن مجہز، دیکھیے موت کے ساتھ مجہز کا لفظ ہے، جہیز کا لفظ موت کے ساتھ ہے۔ جہز یجہز و تجہیز کے معنی وہ سامان جو میت کے پیچھے جاتا ہے۔ کہتے نہیں میت کی تجہیز و تکفین کب ہوگی؟ تجہیز، جہز یجہز و تجہیز کے معنی وہ سامان جو میت کے پیچھے جائے، اسی سے بنا جہیز، یعنی باپ اپنی بیٹی کو جو سامان دیتا ہے وہ اپنی بیٹی کا گھر بسانے کے لیے نہیں بلکہ اپنی بیٹی کے موت کا سامان وہ دیتا ہے۔ یہ ہے جہیز کا معنی۔ سن لو جہیز کا معنی کس نے نکالا ہے؟ حضرت فاطمہ کو بھی تو اللہ کے نبی نے دیا تھا۔ یہ تیرے باپ کا فتویٰ ہوگا، معاف کرنا، شریعت کا فتویٰ نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ کو بھی دیا تھا، بہت اصول سے نکالتے ہیں۔ فاطمہ کو چکی دی تھی، ہاں تو واشنگ مشین چاہیے۔ فاطمہ کو تکیہ دیا تھا پتوں کا، کھجور کے پتوں کا، تجھے یاما چاہیے، وہ اس دور میں چلتا تھا، آج یہ چلتا ہے۔ ہاں آج تو جینس والی لڑکی بھی چلتی ہے، تو بھی مانگ لے، کیوں نہیں مانگتا؟ آج کا حالات تو ایسے ہی ہیں، آج کل تو بے حیا لڑکیاں چل رہی ہیں، وہ بھی مانگ لے، کیوں نہیں؟ ہاں مولوی صاحب، ایک بےہودہ پارلیمنٹ میں بیٹھا ہے، کیا کہتا ہے؟ یہ جو نیکر پہن کے جینس پہن کے پھرتی یہ بھی تو ہماری بہنیں ہیں۔ نعوذ باللہ من، مولوی ہو کے فتویٰ دیتا ہے، مولوی ہو کر۔ اسلام میں عورت کو کہا کہیں پردہ نہیں، بےہودہ۔ کل تک آیت الکرسی چلاتا تھا، مجھے کرسی نہیں آیت الکرسی چاہیے، آج کرسی سے ایسے چپکا ہے کہ عورت کو کہتا اپنے حقوق کا مطالبہ کریں۔ سن لو، یہ تمہارے اسلام میں ہوگا کہ عورت جینس کا پینٹ پہن کے نکلے، محمد رسول اللہ کے اسلام میں عورت کا چوڑیاں پہن کر بھی نکلنا باہر حرام ہے۔ سن لو، محمد رسول اللہ کے اسلام میں عورت کا پیر کی پائل پہن کر بھی نکلنا حرام ہے۔ محمد رسول اللہ کے اسلام میں یہ بھی اجازت نہیں ہے۔ اور سننا چاہتے ہو تو محمد رسول اللہ کا اسلام یہ ہے۔ عن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قال، عن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تحلق المرأة رأسها، رواہ مسلم فی کتاب اللباس، فی کتاب الحج۔ امام مسلم اس کو کتاب الحج میں بھی لائے ہیں اور کتاب اللباس میں بھی لائے ہیں۔ یہ حدیث کیا ہے؟ حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ عورت کا سر کے بال کاٹنا اور سر کے بال چھیلنا حرام ہے، حرام۔ عورت کا یہ سر کے بال کاٹنا اور چھیلنا، مڑانا سمجھتے ہو نا؟ اور نہ سمجھتے ہو تو اما بھارتی کو دیکھ لینا جس نے مڑایا تھا، اور نہ سمجھتے ہو تو فلمی ایکٹر شبانہ اعظمی کو دیکھ لینا، اس نے مڑھایا تھا، اس کو کہتے ہیں سر مڑھانا۔ سر مڑھانا یہ ہندو دھرم کے اندر بھی غلط ہے، ہندو دھرم کے اندر بھی غلط ہے، لیکن چلو کوئی بات نہیں،
وہ اپنے دھرم کی لاج نہیں رکھتے. ہمیں ہے رام بھکت بیچارے. چلو خیر ہمیں نہیں بولنا تو بہت کچھ چاہتا ہوں لیکن نہیں بول پاؤں گا, مجبوری ہے ہمارے ساتھ. تحلق المرأۃ راسہا, منع کیا ہے اللہ کے نبی نے کہ عورت سر کے بال کٹائے. اور سن لیجئے عبداللہ ابن باز کا اور ابن تیمیہ کا فتویٰ ہے. فتویٰ یاد رکھنا, اگر عورت نے سر کے اتنے بھی بال کاٹ لیے یا ایک بالشت بال کاٹا, جب تک اتنے بال آ نہیں جاتے جتنے کاٹ لیے, اس عورت کی ایک بھی نماز اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی. کیا سمجھ رکھے ہو تم نے بال کٹایا؟ کالج میں پڑھتی ہیں لڑکیاں, بی آر ایم اے, بی آر بی ایس سی, یہ کلیان کی ایک لڑکی پڑھتی تھی. واٹ از پرابلم, کیا ہے اس ڈریس میں؟ یہ انگریزی نے ایسا بھوت سوار کیا. واٹ از پرابلم, جینز پہن کے کم بخت میرے سامنے, واٹ از پرابلم, کیا ہے؟ آج کل کی جو لڑکیاں شلوار پہنتی ان سے تو موٹا ہے کپڑا. بس صاحب بات تو صحیح ہے, یہ وہ جینز پہن رہی ہیں, ہماری لڑکیاں جینز نہیں پہن رہی. ایک نیا فینٹا نکلا, کون سا؟ الفینٹا سمجھتے ہو؟ یہاں سے کٹا ہوا ہے, یہاں سے کٹا ہوا ہوتا ہے, یہ پہننا شروع کر دیا الفینٹا. وہ کپڑا اتنا باریک ہوتا ہے, ارے جینز پر اگر پانی گر جائے تو کم سے کم پیر نہیں دکھے گا, لیکن ان کے الفینٹا پہ گر جائے تو پوری ران دکھے گی, رونگٹے تک دکھیں گے. یہ اس سے بھی زیادہ خراب کپڑا ہے الفینٹا. وہ بھی حرام, یہ بھی حرام. نہیں پہن سکتی عورت, ایسا کپڑا نہیں پہن سکتی کہ پانی کے گرنے سے اس کے جسم کے سارے اعضاء دکھائی دیں. شارٹ کٹ ہو گیا صاحب الفینٹا کے اوپر, اتنا چلنے لگا وہ جمپر. کچھ دن دھیرے دھیرے کم ہوگا نا, دھیرے دھیرے نا قیامت آ رہی ہے. جیسے مانجھا ہوتا ہے نا, وہ لپیٹا جاتا ہے. اذا الشمس کورت, سورج کی گرمی لپیٹی جا رہی ہے, یہاں کپڑا لپیٹا جا رہا ہے. دھیرے دھیرے کم ہوگا. مردوں کا کپڑا بڑھ رہا ہے دھیرے دھیرے. وہ جھاڑو مارتا ہوا چل رہا ہے صاحب زمین کے اوپر, جھاڑو. اور عورتوں کا کپڑا بیچارہ, جھاڑو تو چھوڑو, وہ گھٹنا بھی صاف نہیں کر رہا ہے آج کل. یہ حالات ہو چکے. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تحلق المرأۃ راسہا, اللہ کے نبی نے عورت کو منع کیا کہ وہ سر کے بال کٹائے. صرف میدان حج کے اندر اجازت دی ہے. کتاب الحج کے اندر اس حدیث کو اس لیے لائے امام مسلم, عورت کو حج کے میدان میں حلال ہونے کے لیے اجازت دی کہ وہ ایک پور اتنا بال وہ ضرور کاٹ لے حلال ہونے کے لیے. اس میدان میں جہاں سے پاک کوئی میدان نہیں, اس میدان میں بھی عورت کو ایک پور سے زیادہ کاٹنے کی اجازت نہیں. ہندوستان جیسے ماحول میں ایک ایک بالشت کاٹنے کی اجازت مل جائے گی. میری بہنوں, انہی مولویوں کو دیوتا سمجھو, ہائے ہائے جو بولتے نہیں ہیں تمہارے بارے میں. تمہارے بارے عورت کا مسجد میں جانا منع کیوں؟ فتنے کا زمانہ ہے. اور یہ لپسٹک لگا لگا کے بابا کو دکھانے جائیں, جائز ہے صاحب, یہ جائز ہے. بابا حاضر ہیں, دیکھتے بھی ہیں, منع بھی نہیں کرتے ہیں. ہائے ہائے ہائے, ڈاکٹر کے یہاں عورت جائے تو جائز ہے. جنگلوں میں بہار اور بنگال میں آؤ, جہاں کھیتوں میں لیٹرینیں نہیں ہوتی ہیں, وہاں عورتیں جنگلوں میں جاتی ہیں. مولوی صاحب جائز؟ ہاں پردے کے ساتھ جائز ہے. ڈاکٹر کو دکھانے جا سکتی ہے؟ ہاں جائز ہے. اچھا نانی کے یہاں سے دعوت آئے تو بیوی جا سکتی ہے نہیں؟ ہاں پردے کے ساتھ جا سکتی ہے. پردے کے ساتھ کپڑا خرید سکتی؟ ہاں خرید سکتی. پردے کے ساتھ سارے کام جائز ہیں. عورت مسجد میں پردے کے ساتھ نماز پڑھ سکتی؟ نہیں نہیں, فتنے کا زمانہ ہے. بازار میں جہاں شیطان سب سے زیادہ ہے وہاں تو جا سکتی ہے پردے کے ساتھ, لیکن مسجد جہاں اذان ہوتی ہے تو شیطان ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے, وہاں عورت نہیں جا سکتی ہے. فتنے کا زمانہ ہے. سارا فتنہ بیچاریوں مسجد ہی میں نظر آتا ہے, ان کو اور کہیں نظر نہیں آتا, بازاروں میں نظر نہیں آتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں آگے چلیے. او موتن مجہزا, اچانک آ جانے والی موت سے پہلے تم نیک عمل کر لو. اور موت اچانک جب آتی ہے تو کسی کو بتا کر نہیں آتی ہے, اس لیے ہر وقت نیک عمل کر لو. اچانک موت کیسے آتی ہے؟ باپ نے دعا کی اللہ مجھے بیٹا دے دے, لیکن اس کے گھر میں بیٹی ہوئی. یا اللہ میں نے بیٹا مانگا تھا بیٹی ہوئی, چلو کوئی بات نہیں, تیری رحمت سے نا امید نہیں, اگلا دیکھ لیں گے. 2-3 سال کے بعد پھر کوشش کیا, دعا کر رہا اللہ تعالیٰ مجھے بیٹی ہو, مجھے بیٹا دے دے, پھر بھی بیٹی ہو گئی. چلو اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں, پھر تیسری بار کوشش کی 3-4 سال کے بعد, اللہ مجھے بیٹا دے دے, لیکن بیٹا نہ ملا, پھر بھی بیٹی ہوئی. آئے اللہ کیا ہوا؟ ہزاروں بار دعائیں کر رہا ہوں مجھے بیٹا نہیں مل رہا, اللہ مجھے بیٹا دے دے. چوتھی بھی بیٹی ہوئی, کوشش کرتا اللہ لاسٹ موقع ہے, اگر اب بھی بیٹی ہوئی تو بچے بند.
بہرحال 4 بچوں کے بعد بیٹیوں کے بعد کوشش کرتا ہے چلو شاید اللہ سن لے. 4 بیٹیوں کے بعد اللہ نے سنی اور اس کو بیٹا دے دیا. اب 4 لڑکیوں کے بعد جب بیٹا, تو آپ سوچ لو بیٹے سے کتنی محبت ہوگی. بیٹیاں بھی 15 سال کی ہو رہی ہیں, وہ 15 کی, 12 کی, 9 کی. بہرحال یہ بھی جو 4تھے نمبر پہ بچہ 5ویں نمبر پہ ہوا, اس کی عمر ابھی 1 دن کی 2 دن کی ہے. باپ خوشیوں سے پھولے نہیں سماتا ہے کہ مجھے بیٹا ملا, بیٹا ملا. لیکن ابھی تک وہی باپ جو مسجدوں کی مٹی چاٹ رہا تھا اور اللہ سے دعا مانگ رہا تھا اللہ مجھے بیٹا دے دے, آج وہ بھول گیا کہ مجھے یہ بیٹا کس نے دیا. اب عقیقہ کرا رہا ہے دھوم دھام سے. دونوں طرف ہجڑوں کے ساؤنڈ لگے, طوائفوں کے پائلوں کی چھنکاریں آ رہی ہیں دیگ میں. او مسلم کی حدیث ہے, مسلم کی حدیث سن لو. مسلم کی حدیث ہے کہ گندے اور بے شرم و بے حیا گانا گانے والے اور گانا سننے والے, ایسے گانے جس میں مرد اور عورت دونوں کی آواز مخلوط ہو, مخلوط ملی ہوئی ہو, ایسے گانا گانے والے اور گانا سننے والوں سے میری نظر میں وہ لوگ بہتر ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, اللہ کے رسول فرماتے ہیں, کوئی اور نہیں, تیرا میرا پیر نہیں, تیرا میرا مولوی نہیں, تیرا میرا امام نہیں, تیرا میرا بزرگ نہیں. امام کائنات فرماتے ہیں, اماموں کی امام فرماتے ہیں, فاطمہ کے باپ فرماتے ہیں, حسن حسین کے نانا فرماتے ہیں, او تیرے میرے رسول فرماتے ہیں. کیا فرماتے ہیں سن, بے شرم و بے حیا گانا گانے والے اور گانا سننے والوں, تم لوگوں سے بہتر میری نظر میں مرد اور عورت دونوں کے مخلوط آواز میں گانا گانے والے اور گانا سننے والوں سے میری نظر میں وہ لوگ بہتر ہیں جو اپنا ہی پائخانہ کر کے خود کھا جائیں, اپنی لیٹرین کر کے خود کھا جائیں. یہ مسلم کے الفاظ اور بخاری کے الفاظ ہیں, اپنے ہی بدن کا لہو اور پیپ خود چاٹ جائیں. منع نہیں کیا جاتا. منع کیا کریں گے, ہم نے تو حدیث ہی نہیں پڑھی ہے, ہم نے تو فلاں فلاں مولوی کی کتاب دیکھی, اور حدیث کہاں پڑھیں گے بیچارے. پڑھتے ہیں جو بخاری کو بلا عشق رسول, پڑھتے ہیں جو بخاری کو بلا عشق رسول, انہیں بخار آتا ہے بخاری نہیں آتی. او لوگو, بخاری سمجھنا اور پڑھنا تو پہلے عشق رسول محمد رسول اللہ سے محبت اپنے دل میں پیدا کر کے دیکھو. بخاری کے الفاظ ہے لہو اور پیپ چاٹ جائے وہ زیادہ بہتر ہے, اپنی لیٹرین کر کے کھا جائے یہ زیادہ بہتر ہے. لیکن گانا گانے اور سننے والے یہ میری نظر میں اس سے بھی زیادہ گندے ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. سنو, آج ڈیگوں کے گانے بج رہے ہیں, سیڑیاں آ رہی ہیں اور گلچھرے اڑائے جا رہے ہیں. مولوی صاحب کو بلا لو, نظر اتر جائے گی, قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. آج مولوی صاحب کا کیا کام ہے عقیقے کے اندر؟ مولوی صاحب کیا کریں گے؟ ارے نظر اتارنا ہے تو ان کو بلا لوں گا, چھکوں کو, ہیڑوں کو. وہ آئے بیچارے, ڈانس کیے, ناچے, کمر مٹکائے, نظر اتار گئے. کیسے؟ 100 کا نوٹ دے دیا, 5 ہیڑوں کو لو. اب نظر اتارا کیسے؟ ہم نے عقیقے, ہائے ہائے ہائے, عقیقے آج کے عقیقے دلی میں یہی ہو رہا ہے, امیر لوگ بلا رہے ہیں, مسلمان امیر, علی گڑھ میں یہی ہو رہا ہے, اٹاوا میں ہمارے یو پی میں یہی ہو رہا ہے. اب ہیڑا آیا, کیا کیا, 100 کا نوٹ لیا, لڑکے کے سر پہ گھمایا, نظر اتر رہی ہے صاحب. ہجڑا نظر اتار رہا, چھکا نظر اتاری, 100 روپے کا نوٹ گھمایا, انگلی بلائی, جیتے رہے جگ جگ جیے, چلا گیا صاحب. یہ ہجڑا کیا, ہجڑا کون نظر اتر گئی. اور ہم نے دلی کے اس محفل میں کہا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ چھکے کا اثر آ جائے اس کے اوپر, کیونکہ نظر اتر گئی تو کہیں اسی کا اثر نہ چڑھ جائے. کیا بات کرتے ہیں مولوی صاحب؟ کچھ نہیں بولوں گا. کیوں کیا بولوں گا صاحب, بڑا عجیب معاملہ ہے. تیرے یہاں بڑے سرمایہ دار لوگ آ رہے ہیں, چھکے چلے گئے, ہجڑے سب چلے گئے. لڑکا توڑا توڑا بڑا ہونے لگا. باپ نے بیچارے نے نماز, ہائے مولوی صاحب آئے کہ میرا بیٹا کانوینٹ میں پڑھتا ہے, مدرسے میں نہیں جا سکتا,
میرا بیٹا انگلش اسکول میں پڑھتا ہے، مدرسے میں نہیں جا سکتا، ایسا کرو میرے بیٹے کو گھر ہی میں اردو قرآن اور قرآن شریف پڑھا دینا۔ ٹھیک ہے، مولوی صاحب آئے اور روزانہ ایک ایک رکوع پڑھانا شروع کر دیا۔ ایک دن مولانا صاحب کہنے لگے لڑکے کے باپ سے، تمہارا بیٹا بہت عقل مند ذہین ہے، بہت اچھا ذہن ہے، ایک کام کرو اپنے بیٹے کو مولانا بنا لو، اپنے بیٹے کو عالم بنا لو، بہت اچھا عالم نکلے گا۔ اچھا کیا کہا مولانا؟ اے مولانا صاحب تمہیں تنخواہ کتنی ملتی ہے؟ مولوی صاحب بولے 1000 روپیہ مہینہ۔ امامت کرتے ہو 1000 روپے؟ کہا ہاں۔ 2000 روپے؟ بیٹا میں اپنے بچے کو یہ مولوی بناؤں گا، یہ 1 اور 1000 2000 روپے تو میرے بیٹے کی شادی کے بعد اس کی بیوی کے میک اپ میں چلی جائے گی۔ ظاہر بات ہے فیئر اینڈ لولی وہ بھی اسپیشل والی جب لگائے گی تو 2000 بھی کم پڑ جائیں گے، پاؤنڈز وہ بھی امریکہ والی جب لگائے گی تو ظاہر بات ہے کہ وہ بھی کم پڑ جائیں گی۔ وہ لپسٹک جس کو لگا کر عورت ایسا لگے جیسے اپنے آدمی کا خون پی کے آئی ہو تو ظاہر بات ہے کہ وہ تو لگے گی، 2000 روپے بھی کم پڑ جائیں گے۔ سنو، مولانا کو ڈانٹ دیا، خبردار جو ہمارے بیٹے کو کبھی کہا مولانا بنا دینا، تم 2000 روپے میں مہینہ ملتا، چلو کانوینٹ بھیجے گا صاحب۔ بیٹے نے اچھے مارکس حاصل کیے، MBBS کے لیے اپلائی کیا، BSc میں فرسٹ ڈویژن آیا، MBBS میں اپلائی کیا، وہاں سے جواب آیا 5 لاکھ روپے دینا پڑیں گے۔ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، 5 لاکھ روپے دے دیتا ہوں، کیا فرق پڑتا ہے، MBBS کی ڈگری تو ملے گی۔ 5 لاکھ دیا، رشوت دے کے MBBS میں داخلہ ہو گیا۔ کیا ہوا، میرا بیٹا ایک نفس دیکھے گا 200 روپے فیس لے گا، دن بھر میں 25 مریض کو دیکھا، یہ گئے 5000 روپے کہاں؟ یہاں تو تو نے اپنا جیب سے ان کو دیا 5 لاکھ روپیہ، لیکن تیرا بیٹا یہ 5 لاکھ روپے غریبوں کا خون چوس کے نکالے گا۔ بہرحال بیٹا MBBS کر کے آیا، بیٹے کی عمر 25 سال، باپ کی عمر 50 سال۔ بیٹے نے کلینک کھول لی شہر میں، لکھ دیا محمد طاہر MBBS، لکھ دیا اظہر الدین MBBS، لکھ دیا محمد اسلم MBBS۔ رشتوں کی مانگیں آنے لگی، لڑکی والے اپنی ہڈیاں پھینکنے لگے۔ کتے کو ہڈی ڈالی جاتی ہے شکار کے لیے، اب MBBS ڈاکٹر پر بھی ہڈی ڈالو، شاید میری بیٹی آرام سے رہے۔ کتنی پڑھی ہے تیری بیٹی؟ میری بیٹی بھی MBBS ہے، رشتہ تو منظور ہے، ٹھیک ہے لیکن ایک ماروتی گاڑی دینا پڑے گی۔ ہاں ٹھیک ہے، میری بیٹی تو آرام سے تو رہے گی، ماروتی بھی دے دی۔ ماروتی کا نمبر بھی مل گیا، ماروتی پہ کٹی کا نشان بھی بن گیا تاکہ راستے میں کوئی ہم کو روکے نہیں کہ ایمرجنسی کیس میں جا رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب کی گاڑی ہے۔ بیوی گھر پہ آ گئی، شادی ہو گئی، 4 مہینے شادی کے ہوئے، پیٹ میں بیوی کے 3 مہینے کا حمل۔ باپ خوش ہے، میرا بیٹا 25-30 مریضوں کو دیکھنے لگا، 5-6 ہزار روپے روز کی میرے بیٹے کی آمدنی ہوئی۔ بیٹا MBBS کر کے آیا، جس کے عقیقے میں ہجڑے بلائے گئے تھے، جس کی شادیوں میں چھکے اور طوائفیں بھی ناچنے کے لیے آئی تھی، بینڈ باجے بھی بجے تھے، اور شاہ رخ و سلمان جیسے ہجڑوں کے گانے بھی خوب چلے تھے۔ یہ 2 مسلمان پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو برباد کیے ہوئے ہیں، پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ آج اس سرزمین پہ میں گیا پاکستان تو انہی کا نام، ان کا جادو وہاں تک چل رہا ہے، نام وہی۔ ایک آدمی کہتا مولوی صاحب تم مل چکے؟ میں نے کہا یار کیا ناپاک لوگوں سے میں ملوں گا یار، تم کیا بات کرتے ہو؟ کہا نہیں ہم نے سنا، ہم نے چپ رہو، آگے بڑھتے ہیں۔ میرے بھائیو باتیں لمبی ہیں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں شادیوں میں سب کچھ آئے۔ آج 4 مہینے شادی کے ہو گئے، بیوی انتظار کرتی ہے، 4 شادی والے دن خوب بینڈ باجے بجے اور لڑکے کے باپ نے بڑا جشن منایا، شادی ہو گئی، ماروتی مل گئی۔ روزانہ ڈاکٹر صاحب محمد طاہر، محمد اسلم، فلاں فلاں صاحب روزانہ جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ کلینک پہ۔ صبح 9 بجے نکلتے ہیں، شام کو 9 بجے واپس آتے ہیں۔ دوپہر کا کھانا بیوی ٹفن میں بھیج دیتی ہے اور شام کو 9 بجے انتظار کرتی ہے کہ میرے شوہر آنے والے ہیں۔ آٹا گوندھ کے رکھتی ہے، شوہر کے آنے پر گرم گرم روٹیاں بناؤں گی، اس کے سامنے رکھوں گی۔ 4 مہینے سے بیوی اپنے شوہر کی یہی خدمت کر رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک دن کلینک بند کرتے ہیں اور ماروتی چلاتے ہوئے آ رہے ہیں، یا کمپاؤنڈر صاحب
پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں یا سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, سامنے سے ٹرک آ رہا ہے اور ٹرک کا ڈرائیور شراب کے نشے میں دھت ہے, اوورٹیک کیا, دیکھ نہ پایا, شراب کے نشے میں اس نے اپنا ٹرک ڈاکٹر کی ماروتی پہ چڑھا دیا. ڈاکٹر کی ماروتی پچک گئی, ڈاکٹر بھی دب گیا, پیٹ پھٹ گیا, خون نالی میں بہہ گیا. یا اللہ, یہ گاڑی کس کی؟ محلے والے اکٹھے ہو گئے, سامنے محلے والے آئے, ارے یہ تو نمبر گاڑی کا, ارے یہ تو ہمارے ڈاکٹر صاحب کی گاڑی ہے. ڈاکٹر کی گاڑی کو دیکھا, اسکوٹر ایک گاؤں کے محلے کے آدمی نے دوڑایا, گھر بھاگا. آئے ڈاکٹر کے باپ, جلدی نکل جلدی نکل. کہا کیا؟ ارے ادھر تو آ, میرے اسکوٹر پہ بیٹھ. ارے ایمرجنسی کیس, میں ڈاکٹر نہیں ہوں, ڈاکٹر تو میرا بیٹا ہے. کون سی بیماری کس کو ہے؟ میرا بیٹا آنے والا ہوگا, تم اس کو لے جانا. مجھے کہاں لے جا؟ نہیں نہیں, تم آؤ, آج تمہارے بیٹے کی ضرورت نہیں, آج تمہاری ضرورت ہے. گاڑی پہ بٹھایا, اسکوٹر پہ لے گیا. یہ گاڑی کس کی ہے؟ یہ تو میرے بیٹے کی گاڑی ہے. ارے میرے بیٹا کیا ہوا؟ یہ لاش پہچانتے ہو؟ ارے یہ تو میرے بیٹے کی لاش ہے. یہ کیا ہوا؟ کہ ٹرک کا ڈرائیور نے شراب کے نشے میں چڑھا دیا. کہا ڈرائیور کہاں؟ کہا وہ تو بھاگ گیا, پتہ نہ چلا اس کا. کہا یہ میرے بیٹے کی لاش ہے, خون نالیوں میں بہہ گیا, پیٹ پھٹ گیا. وہی باپ جو شادیوں میں خوشیوں سے ہنس رہا تھا, وہی باپ جو بیٹے کی پیدائش میں خوشیاں منا رہا تھا, وہی جو چھکے طوائف لا لا کرو بینڈ باجے لا لا کے نچوا رہا تھا, آج اپنے بیٹے کی لاش کو دیکھتا ہے تو خون کے آنسوؤں سے روتا ہے. آنسو اس کے رکنے کا نام نہیں لیتے. اسی گاڑی بلائی جا رہی ہے, ایمبولینس, جلدی لاؤ میرے بیٹے کی لاش کو میرے گھر تک پہنچاؤ. ابھی لاش کو اٹھا کر گھر تک پہنچایا ہی جا رہا تھا, ابھی گاڑی پہ رکھا جا رہا تھا کہ پولیس والے پہنچ جاتے. اب اس لاش کو آئے اس لڑکے کے باپ تمہارے حوالے نہیں کیا جا سکتا ہے. اس لاش کا پوسٹ مارٹم ہوگا, اس لاش کی چیرا پھاڑی ہوگی, اور جب تک میڈیکل رپورٹ, جب تک یہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نہ آ جائے تمہارے حوالے نہیں کیا جائے گا. ہائے ہائے, آج یہ باپ اتنا بد نصیب ہے کہ اپنے بیٹے کی مردہ لاش کو بھی آج اپنے گھر پہ لے جانے کی طاقت نہیں رکھتا. بہرحال صبح ہو کے چیرا پھاڑی ہوئی, ٹیسٹ ہوا, اور اس کا پوسٹ مارٹم ہوا, ٹانکے آ کے لگائے گئے, اور اس کے بعد میں اس کو باپ کے حوالے کر دیا گیا. گھر میں لاش آئی, بیوی 3 مہینے کے حمل سے ہے. یہ وہ حمل ہے پیٹ میں جو اس باپ نے ابھی اپنے بیٹے کے حمل کو دیکھا نہیں ہے. اپنے بیٹوں کی شادیوں میں بینڈ باجے بجوانے والوں, اور عقیقے کے موقع پر چھکے اور ہجڑے بلوانے والوں, سوچ لو کہ 25 سال کا 30 سال کا تمہارا بیٹا شادیوں میں بینڈ باجے کے بعد جب مرتا ہے تو تب بھی تم بینڈ باجے بجواتے ہو. لڑکی کے گھر بارات لے کے جاتے ہو بینڈ باجے کے ساتھ. ارے لڑکی کے گھر بینڈ باجے کے ساتھ جا سکتے ہو تو تیرا بیٹا مر کے اس گھر میں جا چکا ہے, تو کم سے کم اس کا اصلی گھر قبرستان کی طرف بھی بینڈ باجے بجوا کے لے جایا کرو. آج مرنے کے بعد باپ کو نہ ہجڑے یاد آ رہے ہیں, نہ جنکے یاد آ رہے ہیں, نہ طوائف یاد آ رہی ہیں, نہ باپ کو وہ بینڈ باجے والے یاد آ رہے ہیں. باپ نہا رہا ہے, دھو رہا ہے, خون کے آنسو رو رہا ہے, حکم ہوتا ہے بیٹے کی لاش بدبو دینے لگے گی, جلدی لے چلو جلدی لے چلو. ایک بڑا سا میدان ملا, اس میدان میں بیٹے کی لاش کو رکھ دیا گیا. آج اس باپ سے اس کا بیٹا دور ہے, اس لاش کے قریب باپ نہیں ہے. آج وہی 2000 روپے پہ امامت کرنے والا مولوی ہے, آج اسی کو بلایا جا رہا ہے جس کو کل یہ تانے دیا کرتا تھا 1000 روپے ملتا ہے. کیا فائدہ مولوی بنانے سے؟ آج اس لاش کے جتنا قریب وہ مولوی ہے جنازہ پڑھانے والا, اتنا قریب اس کا باپ بھی نہیں ہے. یہ باپ محروم ہے اپنے بیٹے سے, وہ مولوی قریب ہے. مولوی صاحب جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے کہتے ہیں, اے اس لڑکے کے باپ, اگر آج میں نہ ہوں تو کیا ہوتا؟ کہا نہیں تو میں پکڑ کے لایا جاتا, کہ آج تو اتنا مجبور ہو, اتنا بے بس ہے کہ میرے بغیر جنازے کی نماز پوری نہیں ہو رہی ہے. کہو تانا مارتے تھے 2000 روپے بھی امامت کا, آج تیرے بیٹے کا اصلی دوست کون ہے؟ اللہ اکبر. آج وہی بیٹا دعا کر رہا ہے, اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا. میرے بھائیو, اچانک ٹرک آیا اور بیٹے پہ چڑھ گیا. اچانک گئی
یہی اللہ کے رسول فرما رہے او موتن مجہزہ، اچانک آ جانے والی موت سے پہلے نیک عمل کر لو، اچانک آ جانے والی موت سے پہلے نیک عمل کرتے ہیں۔ کسی کو پتا ہے اچانک موت آئے گی؟ اچانک موت، اللہ نے روح رحم مادر سے ڈالی، اللہ نے روح ڈالی رحم مادر میں پہنچی، 9 مہینے کے بعد وہ بیٹا بیٹی بن کے پیدا ہوا، ایک دن وہ چلنے پھرنے کے لائق ہوا اور اچانک اس کو موت آ گئی۔ کیا صدمہ ہوتا ہے؟ باپ سے پوچھو، باپ مرتا ہے صدمہ پوچھو۔ آج ہمیں، کل ہم لوگوں میں سے کون رہے کون نہ رہے، صدمہ پوچھو۔ میرے پیارے ساتھیوں، اچانک موت کیسے آتی ہے؟ سونامی لہرے والوں کو کیسے موت آئی؟ اچانک آ گئی۔ او لوگوں، موت نے کسی کے ساتھ وفاداری نہیں کی ہے۔ لوگ اگر دنیا سے چھوڑ کر ہندوستان میں آ جائیں اور ہندوستان کی دھرتی پوچھے کیوں آئے ہو، کہ میں موت سعودیہ میں آیا کرتی تھی، پاکستان میں آتی تھی، میں چھوڑ کے یہاں چلا آیا ہوں، آئے ہندوستان تو مجھے سرل دے دے، میرے اندر موت نہیں، تیرے اندر موت نہیں آنی چاہیے۔ ہندوستان کی دھرتی پکار کے کہے گی بڑا بیوقوف ہے، سعودیہ چھوڑ کے چلا آیا، انگلینڈ چھوڑ کے چلا آیا، امریکہ چھوڑ کے چلا آیا، تو نے ہندوستان کا اتہاس و تاریخ نہیں پڑھی۔ ارے اس دھرتی نے تو راجیو گاندھی کو نہ چھوڑا، اندرا گاندھی کو نہ چھوڑا، مہاتما گاندھی کو نہ چھوڑا، ابوالکلام آزاد کو نہ چھوڑا، پھر تو کیا سوچ کے چلا آیا کہ تجھے چھوڑ دیا جائے گا؟ بھاگا وہ آدمی پاکستان کی دھرتی پہ گیا، پاکستان کی دھرتی نے پوچھا کیوں چلا آیا؟ کہنے لگا کہ شاید یہاں مجھے موت نہ آئے۔ کہا تو نے جنرل ضیاء الحق کی تاریخ نہیں پڑھی ہے؟ وہ 2 گز زمین بھی نہ ملی، زمین و آسمان کے بیچ ہی میں مار ڈالا گیا، پھر وہ نیچے گرا، اس کو اس کے دانتوں سے پہچانا۔ کیا تو نے ذوالفقار علی بھٹو کی داستان نہیں پڑھی کہ اس کو راتی رات سولی پہ لٹکا دیا گیا؟ کیا تو نے یحییٰ خان کا دور نہ دیکھا، اس کو بھی مار ڈالا گیا؟ کیا تو نے ایوب کا دور نہیں دیکھا؟ ہماری زمین نے بھی کسی کے ساتھ وفاداری نہیں کی، پھر تو کیوں چلا آیا؟ بھاگتا ہوا امریکہ میں گیا، اس نے بھی اپنی داستانیں سنائی، یہاں بھی کوئی نہ بچ سکا، یہاں بھی کوئی نہ بچ سکا۔ بھاگتا ہوا گیا امن کا شہر حاضل بلد الامین، مکہ کی طرف، مدینہ کی طرف بھاگتا ہوا گیا، سعودیہ کی سرزمین سے کہتا تو مجھے اپنی حفاظت میں لے لے۔ سعودیہ کی سرزمین جواب دیتی ہے تو نے شاہ فیصل کی تاریخ نہ دیکھی، تو نے اس کے بھتیجے کی تاریخ نہ پڑھی، ان سے پہلے آنے والوں کی تو نے تاریخ نہ پڑھی، ہم نے بھی کسی کے ساتھ وفاداری نہ کی ہے۔ اور رہا مکہ اور مدینہ کا سوال تو مدینہ کی دھرتی جواب دیتی ہے ہم نے تو کائنات کے سب سے افضل انسان جناب محمد رسول اللہ کو نہ چھوڑا، تجھے کہاں سے چھوڑ دیں گے؟ ہم تجھ پر کہاں سے رحم کریں گے؟ اور حضرت فاطمہ کو ہم نے نہیں چھوڑا، حضرت علی اور عثمان کے ساتھ ہم نے وفاداری نہیں کی تو تجھے کہاں سے چھوڑ دیں گے؟ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، او لوگوں بڑے بڑے محلوں میں چلے جاؤ، بڑے بڑے ستونوں میں گھس جاؤ، موت تمہیں ادھر بھی آ پکڑے گی، موت تمہیں ادھر بھی لے لے گی۔ دیکھیے 5 چیزیں ہو گئی نا، 2 چیزیں اور مختصر سے، بس ہمارا 10 منٹ باقی ہے، 8 منٹ ہم ذرا بتا دیتے ہیں۔ ہاں تو میں آپ کو صاف 2 چیزیں اور ترجمہ کر کے نکل جاتے ہیں۔ 5 چیزیں ہو گئی، امیر ہو تو غریب ہونے سے پہلے نیک عمل، غریب ہو تو امیر ہونے سے پہلے نیک عمل، 2 چیزیں، امیر ہو تو غریب ہونے سے پہلے 1، غریب ہو تو امیر ہونے سے پہلے 2، تندرست ہو تو بیمار ہونے سے پہلے 3، جوان ہو تو بڑھاپا آنے سے پہلے 4، اور اچانک آ جانے والی موت سے پہلے 5۔ چھٹی چیز ابھی دجال فشر غائب ينتظر، کانے دجال کے فتنے سے پہلے ابھی دجال، کانا دجال، دجال سمجھتے ہو؟ دجال وہ جس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا کانا دجال، وہ سب سے کہے گا میں خدا ہوں، لوگ کہیں گے اگر تو خدا تو میرے باپ کو زندہ کر، وہ شیطان کو بھیجے گا قبرستان کی طرف اور کہے گا اس کے باپ کی شکل میں آؤ، وہ اس کی باپ کی شکل میں شیطان آئے گا اور یہ کہے گا دیکھو میں نے اس کے باپ کی شکل میں شیطان، تمہارا باپ ہے؟ وہ کہے گا ہاں، یہ لوگ ایمان لے آئیں گے، تھوڑا تھوڑا ایمان لائیں گے، جو کافر منافق ہوں گے وہ ایمان لائیں گے، حالانکہ وہ شیطان ہوگا جو اس کے باپ کی شکل میں آئے گا، لوگ اس پر ایمان لائیں گے۔ کہا کانا دجال جب آئے گا نیکیوں کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، تب تم نیک عمل کرو گے جب نیکیوں کے دروازے بند ہو جائیں، اس لیے کانے دجال کے فتنے کے رونما ہونے سے پہلے نیک عمل کر لو۔ اور آخری چیز بتائیے اب الساعہ، قیامت کے فتنے سے پہلے، قیامت لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی نفس کسی نفس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔
صاف مسند احمد کی روایت ہے، حضرت مریم کی نیکیاں تولی جائیں گی تو عیسیٰ چھپ جائیں گے، اور عیسیٰ کی نیکیاں تولی جائیں گی تو مریم چھپ جائیں گی، کہیں میرا بیٹا مجھ سے سوال نہ کر بیٹھے نیکیوں کا۔ حالات بڑے ناگفتابے ہوں گے، اس دن انسان کہے گا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ باپ بھائی سے، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے، بھائی بھائی سے، بہن بھائی سے، بھائی بہن سے، سب بھاگ رہے ہوں گے ایک دوسرے سے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ قیامت کے فتنے سے پہلے نیک عمل کر لو، جب قیامت کا فتنہ آئے گا تو تم نیک عمل نہیں کر پاؤ گے۔ میرے بھائیوں، یہ قیامت کا منظر بھی اور موت کی وہ 7 چیزیں بھی اور موت کا منظر میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ کل یہ موضوع سیرت نبوی اور سنت نبوی پر ہوگا، اور یہ بتایا جائے گا کہ صحابہ کی عظمت کیا ہے اور ہم صحابہ کو کتنا مانتے ہیں اور کتنا ہم تسلیم کرتے ہیں، اور صحابہ کا مقام کیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ آئیے ہم سب دعا کر لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ بار الہ تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ بیٹھیے۔ اللہ ہم جمیع مسلمانوں کے گناہوں کو بخش دے۔ الہ العالمین، ہم تو سے دعا کرتے در کے بھکاری ہیں، اور جو لوگ اوروں کے دروں پہ مانگتے ہیں وہ تو خود تیرے بھکاری رہے، ہم بھکاریوں سے کیا مانگیں، اللہ دینے والا تو ہے۔ اے اللہ آج ہم اپنے دامن کو پھیلائے ہوئے ہیں، ہمارے ہاتھ بھی گناہ گار، ہمارا دامن بھی گناہ گار۔ اے اللہ ہمارے ہاتھ ناپاک، ہمارا دامن ناپاک، پاک ذات تو تیری ہے، بار الہ تو ہم کو بھی پاک کر دے۔ بار اللہ ہم اپنے گناہوں کی سیاہی کو دھل رہے ہیں، آئے اللہ ہمارے توبہ سے اور اس گڑ گڑانے سے، آئے اللہ ہمارے دل کی آہو بکا سے اللہ ہمارے گناہوں کی سیاہی کو دھل دے۔ آئے اللہ جو بھی پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ آئے اللہ ہمارے بہت سے جماعتی بھائی آج بند ہیں جیلوں میں اور قیدی بن کر رہ رہے ہیں، حالانکہ وہ بے قصور ہیں اور ان کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگے ہوئے ہیں۔ بار اللہ تو ان کی پریشانیوں کو آسان فرما دے، آئے اللہ تو ان کی مصیبتوں کو دور فرما دے، آئے اللہ ان کو جیل سے نکلنے کے لیے کوئی راستہ ہموار فرما دے، آئے اللہ ان کو جیل کی اندھی کوٹریوں سے نکلنے کے لیے تو غیب سے مدد فرما دے۔ آئے اللہ تو جانتا ہے کہ وہ صرف تیرے لیے رسوا ہوئے ہیں، آئے اللہ وہ تیرے نام پہ رسوا ہوئے ہیں، بار اللہ تو ان کی غیب سے مدد فرما۔ آئے اللہ وہ بے قصور ہیں اور تو اچھی طریقے سے جانتا ہے، آئے اللہ تو آج ہمارے تمام احباب کے کانوں میں، ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دے کہ وہ بے قصوروں کے ساتھ انصاف کرنے والے بن جائیں۔ آئے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں جو اولاد نافرمان ہے اپنے والدین کی، ان کو والدین کا فرما بردار بنا دے۔ آئے اللہ جو والدین اپنے اولاد کے ساتھ حقوق پورا نہیں کرتے ان کو بھی پورے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آئے اللہ جو شرابی ہیں، جو کبابی ہیں اور جو نشے کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، بار الہ یہ تمام چیزوں کو چھوڑا دے۔ آئے اللہ ہمیں ان سے نجات عطا فرما دے، آئے اللہ ہمیں ان کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما، آئے اللہ ہم کو حلال رزق کمانے کی توفیق دے، آئے اللہ ہماری ماں بہنوں کو پردے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ موت کا جو منظر ہم نے بیان کیا ہے اللہ اس کو ہمارے سامنے 24 گھنٹے کے لیے ہم کو اپنے سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ موت کو سامنے رکھ کر ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آئے اللہ یہ موت جو یقینی ہے اور ہر حال میں آئے گی، آئے اللہ اس موت کے بعد جو زندگی شروع ہوگی اس زندگی کے لیے ہم کو تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم کو پکا سچا نمازی بنا لے، آئے اللہ ہم کو پکا سچا نمازی بنا دے۔ آئے اللہ آج جو مسلم اسلام کو برباد کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی پورے اسلام میں داخل فرما دے۔ آئے اللہ ہمارے غیر مسلم بھائی بھی اسلام کو اب پڑھنے لگے ہیں، آئے اللہ ان کے سمجھنے میں توفیق عطا فرما، ان کو بھی اسلام کی تعلیم سے آراستہ پہ راستہ فرما دے۔ اے اللہ امریکہ قرآن کا غلط تفسیر اور تشریح کر کے اس کو کویت اور دوسرے عرب ممالک میں بھیجنا چاہتا ہے، اللہ امریکہ کے اس ناپاک ارادے کو مٹیا میٹ کر دے۔ اے اللہ اس کے ناپاک ارادوں کو نیست و نابود کر دے۔ اے اللہ اس کے ناپاک ارادوں کو کبھی پائے تکمیل تک نہ پہنچنے دینا۔ اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں جو بے روزگار ہیں ان کی روزی روٹی میں برکت عطا فرما۔
اے اللہ جو کاروبار سے پست ہیں ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہمیں حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، اے اللہ جو تیری رحمت کو جاگ چکے ان کو کروڑ کروڑ چین و سکون راحت نصیب فرما، اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ان کو اعلی علیین کے اندر جگہ عطا فرما۔ اے اللہ تیرا قرآن تو یہ کہتا ہے قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اے یہودیو اے عیسائیو تم ایک ایسے کلمے کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ ہمارا عیسائیوں کا یہودیوں کا جب کلمہ ایک ہی لا الہ الا اللہ، اے اللہ جب یہودیوں نے بدل دیا عیسائیوں نے بدل دیا تو وہ الگ ایک مذہب بن گیا، اے اللہ جب عیسائیوں کا اور یہودیوں کا اور اسلام کا کلمہ ایک ہے تو پھر میرا نبی ہم امت اسلامیہ کو مسلمانوں کو پھر 72 فرقوں میں کیسے تقسیم کر سکتا ہے؟ یہ نبی یہ قرآن تو یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی ایک کلمے کی دعوت دیتا ہے، پھر ہم 4 اور 6 اور 8 اور 72 فرقوں کی طرف کیوں بلائیں؟ اے اللہ ہم سب کو بھی ایک کلمے پر متفق فرما دے، اے اللہ ہمارا کلمہ بھی ایک، ہمارا قبلہ بھی ایک، اے اللہ ہماری فرض نمازوں کی تعداد بھی ایک، ہمارا اللہ بھی ایک، ہمارا نبی بھی ایک، اے اللہ ہمارا امام بھی ایک بنا دے اور وہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ ہمیں رہتی زندگی تک صرف امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ کا مطیع و فرما بردار بھی بنا دے۔ جب ساری چیزیں ایک تو امام بھی ایک اور وہ ہے امام اعظم امام کائنات امام ثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہمیں نبی کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما، نبی کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما۔